गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में कहेंगे खुश आमदीद। बहुत दिन पहले सबीन ने कहा था कि अब वो कर लेगी स्टार्ट डिजिटल मीडिया की जर्नी, तो हमने सोचा कि बहुत दिन हमने दे दिया, आज सवाल रख लेते हैं। हाँ, आई नो दैट। मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। कितनी वीडियोस? अरे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन ह्यूज, मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट ना। अभी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आज मेरे कुछ इक्विपमेंट की चीजें रहती थी, अब क्या रह गया उसको सेट। शुएब वो सेट ही नहीं हो अच्छा, रहा, सेट वो नहीं ट्राइपॉड के ऊपर वाली जो चीजें, तो आज मैंने अपने मियाँ को दी है वो सारी चीजें, और मैंने कहा जब ऑफिस से वापस आओगे तो ये सब मुझे सेट करवा के देना। तो आज उसका काम ये है कि उसने मुझे ये सब कुछ जो है वो सेट करके देना है। इतना मुश्किल तो नहीं था वैसे, वो पूरा तुम्हें गाइड तो किया था, उस वीडियोस भी आई थी। वो उसके नॉब नहीं लग रही? नॉब नहीं, वो जो ट्राइपॉड के ऊपर आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो लेने वाला है। ओह गॉट इट, एक्चुअली वो आएगा, उसके ऊपर फिर जो है वो प्रॉम्प्ट सेट होगा, और फिर उसके एनी हाउ स्टार्ट कर ले। मुबारक हो जी आपको, बहुत मुबारक हो। तो बताएं ना कि कहाँ पे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वो अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं उसके ऊपर कुछ चच का अपलोड करूंगी तो फिर आई लेट यू नो, फिर इंशाल्लाह आई प्रमोट दैट। बट इंस्टाग्राम पे शुएब, इट्स अ रियली गुड रिस्पांस ओवरऑल। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है, जितना मतलब स्टार्ट में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2-3 वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैंने कुछ इश्यूज़ के ऊपर ही बात की है। मैंने 3 वीडियोज़ अभी तक अपलोड किए हैं और तीनों पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि लोग कुछ अच्छी बातें सुनते हैं। एंड देन मुझे अच्छी बात ये लगती है कि काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं वीडियो से, इंगेज करते हैं शुएब, और रिलेट कर पा रहे हैं वो। स्पेशली अगर मैं ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बात कर रही हूँ तो वो हर खातून बात करी, और वो राइट्स कुछ इस तरह के हैं कि नॉर्मली हमने बहुत सारी वो चीज़ें नॉर्मलाइज़ की हुई हैं, बट वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। और हमने अपने माइंड को एक तरह से, जो हम कहते हैं ना कि आपने अनलर्न करनी है कुछ चीज़ें, सो वो अनलर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स गुड कि अब मैं ख़ुद भी अनलर्न कर रही हूँ, और ऑब्वियसली बहुत सारी और ख़वातीन हैं, उनको भी अनलर्न करने की ज़रूरत है अगर उनको वो चीज़ें सूट नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। सो मैं एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि ज़रा अब इस कंटेंट जर्नी में हम देखते हैं कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है हमारे ऊपर, कि जब हम देखते हैं ना आसपास के कंटेंट क्रिएटर्स एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जो भी उस वक्त वायरल होता है उस पर वीडियोज़ बना रहे होते हैं। ये हमने बड़ा ट्रेंड देखा है कि अपना कंटेंट क्रिएट करने के बजाय, थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के बजाय, कोई मीनिंगफुल बात करने के बजाय जो चल रहा होता है उस पर राय देना, सही है या गलत, ज़्यादातर यही बात की जा रही होती है, ये इसने गलत किया है, इसने गलत कहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए था। ये कंटेंट हमने ज़्यादा देखा है। तो इसलिए मैं सवाल करूं सबीन से कि क्या आपने कुछ बाउंड्रीज इस मामले में सेट रखे हैं? अच्छा, वो किसी की शादी हुई है, शादी नहीं चल रही है, अब तलाक होने वाली है, फिर सुलह हो गई है, एक बात हुई है, दूसरी बात हुई, इस पे कुछ कंटेंट बनाएंगे बिकॉज व्यूज आ रहे हैं लोगों के? बिल्कुल नहीं, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा। इतने सालों से आप मुझे जानते हैं, इतने व्यूअर्स जानते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। आई हैव नेवर डन दैट। कभी किसी प्रेशर में ना मैंने कोई स्टेटस लगाया ऐसा ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो कि अटेंशन सीकिंग के लिए अपने घर की बातें आके आपको इंस्टाग्राम पे बता रहे होते हैं, और अपने घर के इश्यूज़ कि अब उनकी सुलह होगी बेगम से, या अब मियाँ से, या अब जो है उनकी तलाक हो गई है, ये घर में लड़ाई हो गई है, ये हो गया है, ये ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा चल रहा है। सो उन लोगों को मैं उनके बारे में नेगेटिव बात भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको इतना नोटिस ही नहीं करना चाहिए कि उनके बारे में आप या पॉजिटिव बात की या नेगेटिव बात करें। आपको उनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको सोचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज रियल इश्यूज़ हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में, आपको उनको फोकस कर कर चलना चाहिए। तो ये प्रेशर जब लेना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद फिर जिनके बारे में हम बात करते हैं शुएब, उनमें हम में क्या फ़र्क रह गया? हम उनको डिस्कस करें या हम उन जैसी बातें आकर डिस्कस करें, व्हाट्स द डिफरेंस? सादी सी बात है, बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड। इसको हम बहुत ज़्यादा दोहराते भी हैं। हम अक्सर ये देख रहे होते हैं ऐसे कंटेंट में लोग तनकीद कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, शेयर करते हैं, उस पर कंटेंट बना रहे होते हैं, मीम्स बन रही होती हैं। सो बड़ा अच्छा सबीना आपने कहा कि ऐसा कोई भी कंटेंट हो या ऐसा कोई भी मामला हो तो प्लीज़ उसको बिल्कुल अननोटिस करें। मैं तो इस बारे में इतना सीरियस हो गया हूँ कि मुझे लगे कि मेरे फॉलोअर्स में या मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स में कोई उस पर ज़्यादा बात कर रहा है, मे इट बी इन एनी वे पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज मैं नहीं देखना चाहता वो कंटेंट। मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी टॉक्सिक कंटेंट अराउंड मी। मैंने अनफ्रेंड करने का ऑप्शन भी अवेल कर लिया, मैंने ब्लॉक भी कर दिया, मैंने कंटेंट बिल्कुल मैं उस पर जाके रिपोर्ट करता हूँ कि आई डोंट वांट टू सी दिस कंटेंट। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको जाके भी रिपोर्ट करें उन प्लेटफॉर्म्स पे कि हमें नहीं देखना ये कंटेंट, क्योंकि इस तमाम कंटेंट की हम जब देखते हैं ना व्यूअरशिप, तो उसमें भले नीचे
बैशिंग हो रही हो बट व्यूज़ आ रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जी इनके तो बड़े व्यूज़ हैं, ये तो बड़े मशहूर हैं। मशहूर होना इट्स नॉट इनफ। आप किस तरह से मशहूर हैं ये मैटर कर रहा होता है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आप क्या बात करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, किस प्लेटफॉर्म से किस तरह से बात करें, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करें, ये मैटर कर रहा होता है। सिर्फ 2 मिलियन व्यूज़, 3 मिलियन व्यूज़ ऑफ अ स्टूपिड एंड clueless content is not something जो आपका कि हमें नाम है या बात आपका करनी चाहिए। या आप बदनाम है, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। नाम होना चाहिए, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। कि हर घर में अगर कोई बैठ के आपको डिस्कस कर रहा है तो वो नेगेटिव वे में डिस्कस ना कर रहा हो, एक पॉजिटिव वे में कि आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेडरूम स्टोरीज़ आके बता रहे हैं, आप अपने घर की बातें आके बता रहे हैं, आप अपनी लड़ाइयाँ बता रहे हैं आके। आई मीन मैं हैरान उन रिपोर्टर्स पे हूँ जो रिपोर्टर्स जाके घर जा के इंटरव्यूज ले रहे हैं। अरे मैं सलीम बुला हैरान के, हूँ। आप कुछ मॉर्निंग शोज मैंने देखे हैं, कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, बुला के उनसे बातें कर रहे हैं फिर और मैं- ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। आई मीन इतनी घटिया गुफ्तगू और हो वो रही जवाब है भी दे रहे हैं। और वो जवाब भी दे रहे हैं। एक तो मैं सवाल करने वाले पे भी मेरा सवाल है कि आप ऐसा सवाल कर क्यों रहे हैं, और फिर जवाब देने वाले पे भी उफ है कि आप ऐसा जवाब, खैर उस पर क्या ही उफ करूँ, वो तो ऐसे लोग हैं जो कि मैं फिर कहती बात हूँ इस कि तरह से जो करते हैं। ऐसे लोग इंटरव्यूज लेते हैं, कवरेज देते हैं इन तरह के लोगों को, उनको भी हमें रिपोर्ट करना चाहिए। Absolutely. ना कि ये कि जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, बल्कि जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर जो है, ये जो पॉडकास्टर्स हैं, इनको भी हमें, या ये जो प्लेटफॉर्म्स अपने चला रहे हैं, इनकी भी अगर बात करें तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनको रिपोर्ट करें, सो दैट हमें मीनिंगफुल कंटेंट मिले। सो एनी हाउ श्वेप, आपने बड़ा अच्छा आज ये टॉपिक वैसे पिक किया, बिकॉज कल ही वो वीडियोस कुछ मैं देख रही थी और मैं स्क्रॉल करूँ, मेरे सामने आए, मैं स्क्रॉल करूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा आना मेरा, शुरू हो गई है। और आप देखें कहीं ना कहीं जब इतनी ज़्यादा एक चीज़ आ रही है ना, तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली Set सेट हो हो जाता जाता है, है। आप उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो पुश करता है ऐसे कंटेंट को। क्योंकि वो कंटेंट आ रहा है आपके सामने। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं वो कंटेंट। ऐसे ही है, बिकॉज वो हैशटैग्स यूज हो रहे हैं। Exactly. वो हर प्लेटफॉर्म उस पर बात कर रहा है। तो प्लीज़ ये हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसका आप पे एक इम्पैक्ट आ रहा होता है, रिलीजियसली, सोशली, मॉरली, एथिकली, किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं होता कि आप इस तरह से किसी के सामने बैठ के भी स्पाउस से मुताल्लिक ऐसी गुफ्तगू करें, चाहे आप शादी के रिश्ते में हैं, चाहे रिश्ते से निकल रहे हैं, चाहे निकल चुके हैं, किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए। मर्द और औरत, यानी मियाँ और बीवी के रिश्ते में एक दूसरे का पर्दा कहा गया है, वो चाहे उस रिश्ते के अंदर हैं, चाहे उस रिश्ते से निकल कर हैं, ये पर्दा रखना ज़रूरी है। ये जो हमने लाइंस क्रॉस कर दी हैं ना, ये बहुत गलत हुआ है। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम सब मिलकर बड़े तरीके से ही सही समझाएं ज़रूर। अगर कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता तो फिर सादी सी बात है कि उसे ब्लॉक करें, इग्नोर करें। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल महसूस ये कराएं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी वजह से इस माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। आप ये देखें ना, जब भी आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आप समहाउ शेयर हो जाती है आपसे, क्योंकि आपको लगता है वो नॉर्मल है। सो जो न्यू नॉर्मल हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया ना कि अच्छा ये गुफ्तगू हो सकती है और ये बात हो सकती है, नो, जो लाइंस हैं वो हमें बहरहाल ड्रॉ करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत रिजिडिटी के साथ, लेकिन अदरवाइज जो लाइंस हैं वो लाइंस हैं, वो ड्रॉ की हुई हैं। लेट्स स्टिक टू दोज लाइंस और अपने रास्तों को सही तयन करते हुए रिस्पेक्ट के साथ आगे गुजरें। आपकी ज़िंदगी में कुछ आप डाउन साइड आई है, कोई मसला हुआ है, देयर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ फिक्सिंग दैट सिचुएशन। हल किया जाता है या उससे निकला जाता है, उसमें ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती या पर्दा रखा जाता है। आपका मजहब आपको ये सिखाता है, जब आप मज़हब की बात करते हैं हर चीज़ में, तो प्लीज़ मज़हब को इन चीज़ों में भी लाया करें कि आपका मज़हब क्या कहता है इस हवाले से। ना आपका मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालें, या आप अपने घर की बातें आके पब्लिकली ऐसे बताएं, अपने घर के मसले आके डिस्कस करें। और एक चार दीवारी की जब बात होती है ना, तो उसका एक तकद्दुस होता है, उसको कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो एक तकद्दुस है चार दीवारी का, उसको हमेशा उसको बरकरार रखना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप भी वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे ज़रूर शेयर करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप कंज्यूम तो नहीं करते ऐसा कंटेंट, या अगर आप कंज्यूम करते हैं और अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से आज हमारी कोई बात आपके दिल पे असर कर गई है, आपको समझ में आ गई और आपने आज से तहैया किया कि आप नहीं देखेंगे या आप रिपोर्ट करेंगे, तो काइंडली डू दैट। एब्सोल्युटली। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद।
آج ہی ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہر سال جو ہے وہ 28 جولائی کو ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کا عالمی دن وہ منایا جاتا ہے. اچھا، اب بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے کہ کیونکہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہیپیٹائٹس ہو گیا تو بس ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جب ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. ہیپیٹائٹس بی کا بھی ممکن ہے اور ہیپیٹائٹس سی کا کمپلیٹ جو علاج ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے، ارلی ڈائگنوسس اور اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا سمٹمس ہوتے ہیں اس کے، کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے ہم اپنے آرگنس کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں. آج اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم جو اس سال کا جو موضوع ہے وہ بھی ہیپیٹائٹس لیٹس بریک اٹ ڈاؤن، یہ اس سے منایا جا رہا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم ٹائٹل میں ایک موٹیویشن دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کافی سارے اہداف جو ہیں وہ سیٹ کر دیے گئے ہیں 2030 تک کے، کہ کیسے کیسے ہم نے کن کن چیزوں میں کمی لانے کی ہمیں ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے. جو کچھ ہم فیکٹس جو ہے وہ آپ کے اسٹارٹس جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، جو نیا ہدف مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق نئے انفیکشنز میں 90% جو ہے وہ کمی، سالانہ اموات میں 65% کمی، متاثرہ افراد میں 90% جو ہے وہ ڈائگنوسس، 80% مریضوں کو علاج کی فراہمی اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن، خصوصاً جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان کی یا جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کی برتھ ڈیز سے پہلے جو ہے ان کو لگا دینی چاہیے. اس حوالے سے جو اہداف سیٹ کیا گیا ہے. اور جو 90% آبویسلی اس میں یہ ہے کہ ان کو ہم نے ویکسینیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دینی ہے. سو اینی ہاؤ یہ کچھ اہداف ہیں، کچھ گولس ہیں جو کہ سیٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اویئرنیس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ادارے تو کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرس اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خود ایز این انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات بالکل. ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو سسٹینیبل اپروچ ہے وہ کیسے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے، اس پر ہمیں آج بات بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ جب ہم ہیپیٹائٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی اس کا علم تب ہوتا ہے، آف کورس ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ اینڈ کنڈیشن، جب سیروسس یعنی لیور ڈیمیج یا کینسر کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے معاملہ، تب جا کے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس تھا. اگر جو سٹیٹس کی بات کریں، سبین آپ نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ دائمی ہیپیٹائٹس یعنی بی اور سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب ایسے میں جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں، ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں، احتیاط کی بات کرتے ہیں، تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے ہم سب نے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو کم کرنا ہے. اس پر ہم بات اس لیے بھی کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ آج جس طرح سبین آپ نے بتایا کہ 28 جولائی اس کا دن منایا جا رہا ہے. ایسے میں ہر سال جو اموات ہوتی ہیں اس میں جو جگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ لاکھوں ظاہر ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ڈاکٹر عائشہ وقار نیازی صاحبہ نے، گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں اور ہیپیٹالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے ساتھ جس نے ہمیں جوائن کیا ہے تھیلاسیمیا ہے ان کو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھیلاسیمیا کے بچوں کو ایک ریگولر انٹرول کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، ان کو بلڈ لگایا جاتا ہے. اور ایسے میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے دوران کہ کوئی ایسی بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے. سو نہ جانے کب کس بلڈ کے ٹرانسفیوژن میں کوئی بے احتیاطی ہوئی کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہوا. ابھی ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم ذرا ان سے بھی پوچھیں گے. ایک تو ظاہر ہے ہیونگ اے لائف ود تھیلاسیمیا، اس کے ساتھ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن، اس کی اپنی پیچیدگیاں، اور اوپر سے ایک اور یہ اسٹریس کا ایلیمنٹ آ جانا کہ نا اس ہیپیٹائٹس سی، تو جو ڈر خوف ہو جاتا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے. پلس یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑا انہوں نے حوصلہ دیا کیسے کہ نہیں فائٹ کر رہی ہیں، سب سے بڑی بات یہ موٹیویشن رکھیں گے، کیسے اپنا علاج کروا رہی ہیں. یہ نہیں سوچ رہی کہ اچھا تھیلیسیمیا بھی ہے اور اب ہیپیٹائٹس بھی ہو گیا تو میں کس طرح سے زندگی گزاروں گی. کس طرح سے وہ موٹیویٹڈ ہیں، ہمت رکھی ہے، اور کیسے اپنے علاج کو آگے جو ہے وہ ممکن بنا. ایبسلیٹلی. اریج وسیم نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم اریج، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. اریج کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 17 ایئرس. اور آپ کو کب سے، اب زیادہ تھیلاسیمیا تو بچپن سے تھا، کتنے سالوں سے آپ کو بلڈ لگ رہا ہے؟ مجھے 17 ایئرس ہو گئے ہیں، شروع سے بلڈ لگ رہا ہے؟ اسٹارٹنگ سے بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہیں. تو پہلے تو اتنا پتہ نہیں تھا، میں خود کو بڑا وہ بہت نارمل بچوں سے جیسا نہیں فیل کرتی تھی کہ ایوریج میں بیمار ہوں، میں کھیل نہیں سکتی. میں زیادہ کام جیسے کہ بچے نارمل کھیل رہے ہوتے ہیں تو مجھے سب اس چیز سے منع کرتے تھے کہ بھاگو نہیں. لیکن اب جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے تو ایوریج کہ یار یہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بلڈ لگے گا تو زندگی چلے گی.
اور اب میں اس کو اتنا ہائی بھی نہیں کرتی اپنے اوپر. اور یہ کب معلوم ہوا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہوا ہے؟ ہیپیٹائٹس ابھی پتہ چلا ہے, نیولی 1 منتھ ہوا ہے, ٹیسٹ ہوا تھا میرا, تو اس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی ہے. تو کوئی سمٹمز ڈیولپ ہوئے تھے یا روٹین کا ٹیسٹ ہوا تھا؟ روٹین کا ٹیسٹ ہوا تھا, Okay. وہ 5 منتھس بعد پورے کمپلیٹلی باڈی کے ٹیسٹ وہ کرتے ہیں, تو اس میں پتہ چلا تھا. بلڈ ٹرانسفیوژن آپ کسی اسپیسیفک ادارے سے آپ کا ہو رہا ہوتا ہے؟ میرا راولپنڈی میں پاتھ ویل ہے, وہاں سے ہو رہا ہے, اور جے ایس ایف ہے, وہاں سے ہو رہا ہے. ملٹیپل اداروں سے, ظاہر ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح سے. اینڈ یو نیور نو, ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے اور ریزن کوئی اور ہے, یو نیور نو. یہ تو ذرا ہم ویسے ایک بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ ذرا ہیپیٹائٹس کا دن آج منایا جا رہا ہے, اس پہ ذرا بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اسٹارٹ ود دس کے جو ٹائپس ہیں, بیکاز نارملی ہم بات کرتے ہیں سی کی زیادہ بات کرتے ہیں اور پی کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہیپیٹائٹس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ہیپیٹائٹس کو ہم 2 براڈ گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہیں. ہیپیٹائٹس اے اور ای عام سیلف لمیٹنگ وائرس ہے جس کو پیلا یرکان لوگ کہتے ہیں. یہ عموماً کنٹامینیٹڈ فوڈ سے, کھانے پینے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور یہ 2 to 4 ویکس میں 90% لوگوں میں 100% ریکوری بھی دیتا ہے. اس میں کامن سمٹمز میں بخار, یرکان, پیٹ میں درد اور الٹیاں ہوتی ہیں. دوسرا جو ہیپیٹائٹس ہے جو زیادہ ڈریڈلی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے. ان کو ہم ایز اے گروپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کو لوگ کالا یرکان کہتے ہیں. اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کئی لوگوں میں آپ کو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کے سمٹمز دیے بغیر کرونک میں چلا جاتا ہے, اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جیسے انہوں نے روٹین ٹیسٹ کروائے. اسی طرح وہ لوگ جو بلڈ لگواتے ہیں, ڈائلیسس پیشنٹس ہیں, وہ بس روٹین ٹیسٹنگ ہوئی. کئی دفعہ اسکول کالجز کے بچے آتے ہیں کہ ہمارے کالج میں بلڈ کیمپ لگا, ہم ڈونیٹ کرنے گئے تو ہمیں معلوم ہوا. تو اس لیے ہم ان کی 2 گروپس کر لیتے ہیں, ایک ایکیوٹ ہیپیٹائٹس اور ایک کرونک ہیپیٹائٹس. کرونک والوں کو ہو سکتا ہے کہ یرکان ایکیوٹ نہ ہو اور وہ سیدھا کرونک میں چلے جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ آپ کو بالکل ایک ٹپیکل ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کی پریزنٹیشن دیں اور باڈی میں سے ختم ہو جائے, لیکن اسٹل 10 to 20% لوگ کرونک ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو بی اور سی اس لحاظ سے تھوڑے ڈیڈلی وائرس ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے سمٹمز کیا ہیں, ارلی سمٹمز, جس سے آپ کو پتہ لگے کہ مجھے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ کہ ایکیوٹ اگر ہے تو ہم ٹیسٹ کرا لیں. ہاں, انفارچونیٹلی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس سی ہمارے پاس بہت کم آتا ہے. 80% لوگوں کو نہ یرکان نہ بخار. یہ ہو سکتا ہے ان کو جیسے ایک فیورش فیلنگ ہو, ایک فلو لائک النس ہو, اور وہ خود ہی سے ٹھیک ہو جائے 10-15 ڈیز میں, اینڈ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ہی نہ, اور جیسے بعد میں ٹیسٹ کروائیں کسی اور مقصد کے لیے, جابس کے لیے, روٹین کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے, تو ان کو پتہ چلے. تو سی کے ایکیوٹ سمٹمز ہارڈلی 10 سے 15% لوگوں کو ہوتے ہیں. 85% ڈیولپ کرونک ہیپیٹائٹس. اوکے, اب چونکہ ریچ کو تو اس وقت ایکیوٹ ہیپیٹائٹس سی ہے, رائٹ؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے. جی 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 جی, یہ تو ٹیسٹ ہوا نا. ایکیوٹ اور کرونک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے 6 months, ٹھیک ہے, لیکن ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں نیگیٹو تھا اور اب روٹین ٹیسٹ, تو ان کو کسی بھی ٹائم لاسٹ 6 months میں ہو سکتا ہے. 6 months میں ہونے کا مطلب ایکیوٹ ہی ہوا نا؟ نہیں نہیں. اوہ, سو یو نیور نو. جی جی جی, اب اس لیے روٹین ٹیسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس ریز کریں کہ ہر آپریشن سے پہلے, ہر ڈینٹل پروسیجر سے پہلے, ہر انسٹرومنٹیشن سے پہلے ہیپیٹائٹس بی اور سی لازمی چیک کریں. ٹھیک, چلے ہم اس پہ ڈسکشن مزید آگے بھی بڑھائیں گے, ٹیسٹنگ کی بات بھی کریں گے, ہم علاج کی بات بھی کریں گے, اور اریج چونکہ شی از تھیلیسیمک, ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم اس پہ گائیڈنس بھی لیں گے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ہمارا بہت اہم موضوع جو کہ ظاہر ہے ہیلتھ سے جڑا ہے. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی صحت کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ہیلتھ سسٹم پر جو دباؤ ہے اس کی بات کرتے ہوئے ہیپیٹائٹس, اس کا ظاہر ہے عام انسان کی زندگی پہ امپیکٹ,
اس کے ساتھ جڑی میتھس، اس کا علاج، تشخیص، احتیاط، اس سب پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ کو کیسے کم کرنا ہے، اس میں کیا اپروچ ہونی چاہیے ہماری گورنمنٹ لیول پر بھی، پرائیویٹ لیول پر بھی، ایز این انڈیویجول بھی ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، اس پر ہم آج بات کریں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ وقار نیازی صاحبہ، گیسٹرونٹرولوجسٹ اینڈ ہیپیٹالوجسٹ ہیں. ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے عریج وسیم نے جو کہ تھیلاسیمک بھی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کو ڈائگنوز ہوا ہے ہیپیٹائٹس سی، جس کا علاج اب ان کا سٹارٹ ہونا ہے. جس میں ہم یہ بات بریک میں بھی کر رہے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ از اٹ ایکیوٹ اور کرونک، کیونکہ ظاہر سمٹمز اس طرح سے معلوم نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحبہ سے میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ پھیلتا کیسے ہے ہیپیٹائٹس. اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہوا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے برتن الگ کر دیتے ہیں کہ اس کے برتن میں کھانا نہ کھائیں، اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، زیادہ ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں آئی ڈونٹ نو متس اینڈ فیکٹس ہیں. آپ اس کے بارے میں کیسے پھیلتا ہے؟ کیسے پھیلتا ہے؟ جی اس میں ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای، ان کو ہم فیکو اورل جراثیم کہتے ہیں. تو یہ تو کنٹامینیٹڈ فوڈ سے یا واٹر سے پھیلتے ہیں. اسی طرح جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے وہ کنٹامینیٹڈ، وہ انفیکٹڈ بلڈ سے، بلڈ پروڈکٹ سے پھیلتا ہے. اس کے علاوہ یہ ماں سے بچے کو پھیل سکتا ہے. اسی طرح یہ جو لوگ باہر سے شیو کراتے ہیں باربرز کے تھرو، انفیکٹڈ جو ہمارے پروسیجر ایکوپمنٹس ہیں ان کے تھرو. تو اس لیے یہ تو ہیپیٹائٹس کے مریض کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھانا کھانے سے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، ان کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے فوڈ شیئر کرنے سے یہ نہیں پھیلتا. تو یہ تو بالکل ایک مت ہے، بلکہ ہمیں اس کو یہ اسٹگما نہیں بنانا چاہیے. ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جس کو یرکان ہو اس کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. جو سب سے اہم ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے وہ ہے بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس. اگر وہ اسکرین نہیں ہے ایڈیکویٹلی، یا ماں سے بچے کو، یا پھر جو امپراپرلی اسٹیریلائزڈ آپ کے ایکوپمنٹس ہیں، آپریشن تھیٹر کے، پروسیجرز کے، ڈینٹل کے، سیلونس کے، جی سیلونس کے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مینیکیور پیڈیکیور کے لیے جایا جاتا ہے اور کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کٹ ڈسپوزیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو اسٹیریلائز کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا. جی تو جو انسٹرومنٹ ظاہری بات ہے مہنگے ہیں وہ تو پراپرلی اسٹیریلائز کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہر ہاسپٹل کے پروٹوکولز ہیں. اور باقی جو ڈسپوزیبل ہیں، جو ون ٹائم یوز کیے جا سکتے ہیں، وہ ہم سب کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ ڈیورنگ پروسیجر ہمیں ون ٹائم استعمال والے انسٹرومنٹس پہ، سیلونز وغیرہ پہ انسسٹ کرنا چاہیے. اوکے، آپ نے جو کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی ایک بات کی کہ ہمیں اسکریننگ پہ زیادہ کام کرنا ہے. جی اب ایسے میں دیکھیں ہمارا تو رجحان ہی نہیں ہے اسکریننگ کا. ہم تو تب ٹیسٹ کرواتے ہیں جب ریکوائرڈ ہوتا ہے، آئدر فار اے میڈیکل پروسیجر یا کوئی سمٹم ڈیولپ ہو تو. ویسے تو سمٹم پہ بھی ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. سو کیا یہ ایک فیزیبل سجیشن ہے، سسٹینیبل سجیشن ہے اسکریننگ کی؟ اسکریننگ جن لوگوں کی مینڈیٹری ہے نا، وہ پیشنٹس جو ریگولر بلڈ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو پروٹوکولز ڈیسائیڈ ہیں. جیسے ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں، ان کو ریپیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے ڈائلیسس کی مشینس ہیں. ٹھیک ہے. جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، اسی طرح جو اور بچے ہیں جو خون لگواتے ہیں، اسی طرح جو کسی بھی پروسیجر سے پہلے ہاسپٹلز میں مینڈیٹری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ریکمنڈیشنز اس طرح سے یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ اینولی اپنی اسکریننگ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو بھی آپ کروا سکتے ہیں. اوکے عریج، آپ نے جو اسکریننگ ابھی کروائی، آپ کی بھی روٹین اسکریننگ ہوتی ہے آفٹر 6 months؟ ٹیسٹ جو پتہ چلے جی، یہ آفٹر 6 months جو ہے نا وہ کمپلیٹلی تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے سارے ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں. اوکے، تاکہ جس دن آپ کو پتہ چلا کہ ہیپیٹائٹس سی بھی ہے تو تھوڑا سا پریشانی والا ایلیمنٹ آیا؟ پریشانی والا ظاہر سی بات ہوتی ہے کہ میں پہلے ایک بیماری کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوں تھیلیسیمیا کے ساتھ، تو اوپر ہیپیٹائٹس سی مجھے تھوڑا سا ہوا تھا کہ یہ بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے ماموں کو ہے. تو مجھے تھا کہ مطلب اس میں زیادہ میں تھوڑا ڈر گئی تھی. بٹ پھر جب میرے بابا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا پراپر علاج ہے، ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے آپ اس سے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے 3 months کے اندر. تو پھر میں نے تھوڑا سا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی نارمل ہے. وہ میری جب کمپلیٹ ٹیسٹ ہوئے تھے فرینڈس بھی ڈر گئی تھی، ان کو بھی کسی کو تھا. تو ڈر تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک ڈیزیز آپ کے اندر انوالو ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے مجھے. کیونکہ آپ کو زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی امیونٹی ویک ہے، اس پرسپیکٹیو سے بھی آپ کافی ڈر جاتے ہیں. اور جن اداروں سے آپ کو بلڈ لگ رہا تھا، بیکاز لاسٹلی جہاں سے بھی لگا ہوگا، کہ آپ نے ان کو بھی رپورٹ کی کہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں بے احتیاطی تو ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے وہیں سے ہوئی اور ہو سکتا ہے کہیں اور سے بھی ہوئی ہو، بٹ کیا رپورٹ بھی کیا آپ نے ان کو؟ جی. اوکے. اب انشاءاللہ یہ ہے کہ
بیسیکلی مجھے کوئی فیل بھی نہیں تھا، نہ کچھ پتہ تھا، بس نارمل روٹین ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ایک دم سے یہ، اور ایچ بی لیولز وغیرہ ہمارے جو ہوئے ہیں وہ ہر 15 ڈیز بعد ہمارا ہوتا ہے، ایچ بی، وائٹ سیل، ریڈ بلڈ سیلز، یہ سارا. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا ایک تو ذرا بلڈ ٹرانسفیوژن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کاز ہو سکتی ہے، بٹ اسٹل ذرا اور کازز بھی جس پہ آپ نے بات کی ہے. تھیلاسیمیا کے بچوں کو اور مزید کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں آلریڈی جہاں سے وہ لگوا رہے ہیں، ہم تو یہی سنتے ہیں کہ جس ادارے کی بات آپ کریں گی وہ کہیں گے نہیں ہم تو پراپرلی اسکرین بلڈ لگاتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اسکرین بلڈ نہیں لگاتے، لیکن کہیں نہ کہیں تو بے احتیاطی ہو رہی ہے نا پھر بلڈ ٹرانسفیوژن میں. جی اب تو 1990 کے بعد سے پاکستان میں جتنے بھی بلڈ ٹرانسفیوز کیے جا رہے ہیں ان کی پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل لیول پہ ٹوٹل ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ ہوتی ہے. اسٹل دیر از اے ویری اسمال چانس کہ پیشنٹ ونڈو پیریڈ میں ہو، ڈائگنوز نہ ہو سکا ہو، ابھی اس کی اینٹی باڈی نہ ڈیولپ ہوئی ہو. اچھا، جی تو ایسا تو پھر بھی ہمارے پاس اس طرح کے بیچ میں پیشنٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے انہوں نے کہا سیلون پہ لوگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈینٹل پروسیجرز کراتے ہیں، بلڈ سیمپلز دیتے ہیں تو کنٹامینیٹڈ سرنجز ہو سکتی ہیں. اٹ کین بی اینی تھنگ ادر دین بلڈ ٹرانسفیوژنس. ایون کلوز گھروں میں جیسے انہوں نے کہا ان کے ماموں کو بھی ہے، تو گھروں کے اندر بھی میکنزم ہے کہ جیسے ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ انٹر پرسنل گھر کے اندر بھی لوگوں کو کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں بات کیجیے ماسکیٹو بائٹس اور یہ وہ، لیکن وہ ایسا کوئی خاص پروون نہیں ہے. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہیپیٹائٹس سی کینسر میں کب تبدیل ہو سکتا ہے؟ جنرلی اگر کسی کو ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ڈگری آف لیور ڈیمیج کتنا ہے. اب ہمیں ٹائم فریم تو نہیں معلوم، فار ایگزامپل اریج کو کب یہ ہیپ سی لگا. اٹ کین بی کیونکہ 6 ماہ پہلے ٹیسٹ ہوا تھا تو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو جنرلی جو لیور کے اندر یہ انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، سوزش پیدا کرتا ہے، وہ تقریباً 10 سے 15 سال میں نا وہ لیور فائبروسس میں چینج ہو جاتی ہے. اور لیور کی یہ جو انفلیمیشن اور فائبروسس ہے اٹ لیڈس ٹو سیروسس اوور نیکسٹ 10 ایئرس. تو ایوریج 10 سے 20 سال کا ایک ٹائم لگتا ہے جس میں آپ کا لیور سیروسس میں چینج ہو جاتا ہے. اچھا لیور جب سیروسس سٹارٹ ہو جائے تو پھر چاہے ہیپیٹائٹس بی اور سی ختم بھی ہو جائیں، سیروسس اٹس سیلف جو ہے وہ ایک پری کینسرس کنڈیشن ہے، وہ کنٹینیو رہتی ہے. جی تو اس لیے ہم ہر 6 ماہ کے بعد جن لوگوں کو سیروسس ہو ان کا الٹرا ساؤنڈ یا بلڈ ٹیسٹ فار لیور کینسر اسکریننگ جس کو الفا فیٹو پروٹین کہتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں. سیروسس کا علاج ممکن ہے کہ کینسر سے بچایا جا سکتا ہو؟ سیروسس کے پیشنٹس میں ہم کمپلیکیشنز کو مینیج کرتے ہیں. اگر وائرس خود موجود ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں کہ پروگریشن تھوڑی سلو ہو جائے. جی اگر آپ وائرس کو آج بھی ختم کر دیں، ایون ہیپیٹائٹس بی میں تو اگر آپ کا PCR نیگیٹو ہے لیکن اگر لیور سیروسس ہے اور آپ کی بلڈ میں اینٹی باڈی پازیٹیو ہے پھر بھی آپ اینٹی وائرل دیے رکھتے ہیں کیونکہ ہیپیٹائٹس بی زیادہ ڈیڈلی ہے. وہ DNA وائرس ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر انکارپوریٹ ہو سکتا ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ PCR نیگیٹو ہو مگر وہ ہیپیٹوسائٹس کے اندر موجود ہو اور وہ چلتا رہے. تو ایسے پیشنٹس کو سیروسس میں اگر ہیپیٹائٹس بی ایلائزا سے پازیٹیو آئے تو ہم اینٹی وائرل دے رکھتے ہیں. تو سیروسس کا پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں، خون کی الٹی آنا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، پاؤں پہ سویلنگ آ جانا. تو ہم کمپلیکیشنز کو مینیج کرتے ہیں. انڈوسکوپی ہوتی ہے، اگر خون کی نالیاں پھولی ہوں ان کو ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں، پیٹ میں پانی ہو تو اس کے لیے پیشاب آور دوائیاں دی جاتی ہیں. تو ہم کمپلیکیشنز کو مینیج کرتے ہیں. اور لیور کینسر کے لیے اسکریننگ کے لیے 6 منتھلی الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ لیول پہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین بھی ایڈ ہوئی ہے اور یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا. اسٹارٹڈ فرام سندھ اینڈ دین ہم نے پورے ملک میں دیکھا ہے ماشاءاللہ. تو بڑا ہی اچھا ہے. بچوں کو اس کی 2 ڈوزز لگتی ہیں، 3 ڈوزز لگتی ہیں. EPI پروگرام میں اب شامل ایڈ کر دی ہے. اب پیدائش کے اگلے دن بچے کو ہیپ بی کی ویکسین لگ جاتی ہے. تو اس کے بعد سے ہمارے پاس اب نیو جو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ کم ہو گیا ہے. بلکہ جن لوگوں کو 1990 سے پہلے بلڈ لگے تھے وہ آتے رہے ہیں. لیکن اب نیو ہیپیٹائٹس جب سے یہ ویکسین آئی ہے تو یہ کم ہو گیا ہے. سو ویکسین نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. جب سے EPI میں شامل کیا تو دیکھیں اب ہر بچے کو لگ رہا ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو ہم بچا رہے ہیں. کیا اس میں جو ویکسین لگ رہی ہے وہ تمام ہیپیٹائٹس کی ٹائپس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ نہیں، صرف ہیپیٹائٹس بی کے لیے ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے. سی کی انفارچونیٹلی ویکسین نہیں ہے. جی اس کی بہت جینو ٹائپس ہیں آگے، اس کی سیرو ٹائپس ہیں. میوٹینٹس ہیں اس کے. جی تو اس
اور جو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے اس میں اے کی ویکسین بھی اویلیبل ہے اور ای کی بھی ویکسین ہے، لیکن ابھی وہ وائڈ اسپریڈ استعمال صحیح. اور دوسرا یہ بھی آپ نے ایک بات اچھی بتائی ہے جو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہیپاٹائٹس سی کا تو کمپلیٹ علاج ممکن ہے نا. جس طرح بی کے آپ سمٹمز کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ دین آپ اس کو ویسے ہی پریونٹ کر سکتے ہیں آپ جس طرح ویکسینیشن کے تھرو ہے, لیکن سی اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مکمل علاج ممکن ہے. لیکن 2011 کے بعد سے سی کے لیے نا میڈیسنز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نئے پیشنٹس کے لیے صرف 12 ہفتے کا کورس ہے اور ان کے سکسیس ریٹ 95% ہے. اور بلکہ ٹو بی ویری آنیسٹلی اسپیکنگ ہم نے اپنے پیشنٹس میں پاکستان میں دیکھا ہے 99% ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اگر ارلی ڈائگنوسس نہیں ہے, کافی ٹائم سے اگر چلتا آ رہا ہے ہیپاٹائٹس سی, لیٹس سپوز 8 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, اس کے بعد بھی کیا ان میڈیسنز کا اسی طرح اثر ہوتا ہے؟ سکسیس ریٹ جہاں تک وائرس ایریڈیکیشن کا تعلق ہے وہ اس کے ریزلٹس اپروکسیمیٹلی وہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کمپلیکیشن اس نے 8 سال میں کر دی, جو انفلیمیشن رہ کے لیور سوزش کر دی, اس کا پھر علاج اس طرح سے ممکن نہیں ہے. اکثر پیشنٹس کی ہم دیکھتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کا PCR نیگیٹو ہو گیا لیکن لیور الٹرا ساؤنڈ پہ سیروٹک ہے, تھوڑی سی تلی پھولی ہوئی ہے, پیٹ میں پانی ہے نہیں ہے, تو ان کو بس پھر ہم مانیٹرنگ مزید کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. لیکن جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکی ہے چیز, اس کا پھر اس بیماری کا علاج یا اس ڈیمیج کا علاج جو ہے وہ آگے کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ کیا چیلنجز آپ دیکھتی ہیں علاج کے دوران, پیشنٹس کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے یا اوور آل ہیپاٹائٹس کے علاج میں کیا مشکلات ہیں؟ میں کہوں گی لیک آف اویئرنیس. ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اس کا کیور ریٹ کتنا اچھا ہے. ابھی تک بہت سارے پیشنٹس ہیں جنہوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کرائے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں, آپ لوور پنجاب میں جائیں, ابھی تک وہاں گاؤں ہیں جہاں لوگوں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کرایا, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ابھی تک ان کو ٹرانسمیشن کا موڈ نہیں پتہ, وہ جیسے پہلے ابھی تک شاید سرنجز وہ ری یوز کر لی جاتی ہیں, تو ابھی تک ہمیں ایسا ہوتا ہے پاکٹس پتہ چلتی ہیں مختلف علاقوں میں جہاں ابھی بھی ہیپاٹائٹس بی, سی اور ایون اب تو HIV بھی پھیل رہا ہے نا. تو اویئرنیس کہ ہمارے پاس ویکسین بھی ہے, ہمارے پاس ٹیسٹنگ بھی اویلیبل ہے اور ہمارے پاس ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے وہ بھی سم ایک دم گیو اپ کر جاتے ہیں کہ بس اب علاج ہم کنٹینیو نہیں کریں گے؟ جی, اس میں لوگ جو ہے نا وہ چونکہ اسٹیگما ہے نا, کسی کی شادی ہے, لوگ بات چھپاتے بھی ہیں. ابھی تک ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بیماریوں کو اسٹیگمیٹائز کرتے ہیں. دیکھیں بیمار ہونے میں تو آپ کا قصور نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو لوگ چھپاتے ہیں, ٹریٹمنٹس ڈیلے کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. تو لوگوں کی موٹیویشن اور اویئرنیس بہت ضروری ہے. اسی لیے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے. اور اچھا, اور ایسے میں جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا نا 3 منتھس میں علاج اس کا نارملی ہو جاتا ہے جو میڈیسن ہے اس کی. سو ایسے میں کیا پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہوتی ہے اس میں, کیونکہ علاج کے کوئی ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کی میڈیسن کی یا چیزوں کو لے کر؟ جی, جو ہیپاٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ ہے جنرلی اٹ از ویری فرینڈلی. اوکے. ایون ہم نے ایلڈرلی پیشنٹس کو دیا, ان لوگوں کو دیا جن کے کڈنیز ویک تھے, ان لوگوں کو دیا جو ڈائلیسس پہ تھے, لوگوں نے بڑا اچھا ٹالریٹ کیا. چھوٹی موٹے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں, کوئی الرجی ہو گئی دوائی سے, وہ پیشنٹس آ جاتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہیپاٹائٹس بی کی جو میڈیسنز ہیں نا وہ بہت لمبا چلتی ہیں, ایوریج 3 سے 5 سال. اوکے. ہیپاٹائٹس بی کا کیونکہ اس کا یہ کہ جب ہم دوائی بند کرتے ہیں 6 ماہ کے بعد مریض پھر پازیٹیو ہو جاتے ہیں, تو ہم منیمم 3 to 5 ایئرس لوگوں کو پہلے ہی بتاتے ہیں. تو اگرچہ دوائیاں یہ بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہے, ایک افورڈیبل رینج میں ہے. گورنمنٹ لیول پہ DHQs THQs میں فری میڈیسنس کی پروویژن بھی ہے ہیپاٹائٹس سی اور بی. تو افورڈیبلٹی کے لحاظ سے بھی بہتر ہے, اور پھر کوئی ایسا جتنے کوئی زیادہ کمپلیکیشنز بھی نہیں, سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے مسل پینز, فٹیگ, کوئی جیسے ہوتا ہے نا بون پینز, نارمل کسی بھی میڈیسن سے اوور آل. جی, ورنہ ٹالریبلٹی بہت اچھی ہے. اوکے. کیا ری ایکرنس بھی ہوتی ہے اس میں, ایک بار علاج کروا لیا آپ نے, زندگی کے کسی اور حصے میں دوبارہ شو ہو جانا؟ بیکاز ہم اکثر دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے کہا نا کوئی گلف جا رہا ہوتا ہے ٹیسٹ کرواتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کو بچپن میں ہوا تھا, اس نے کئی سال بعد ٹیسٹ کرایا, چونکہ ہر ملک کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں ہیلتھ کو لے کر. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں یہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یو کانٹ کم ہیئر, حالانکہ وہ تو ٹریٹمنٹ ہو چکا ہوتا ہے ان کا. جی, اصل میں یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے نا وہ اینٹی باڈی بیسڈ ہے. تو اینٹی باڈی اگر وائرس ختم بھی ہو جائے تو اینٹی باڈی کی ایک لائف ہے, وہ آپ کی باڈی میں ساری عمر بھی رہ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ پیشنٹ نے اگر پہلے ٹریٹمنٹ کروا لیا تھا
उन्होंने दोबारा anti-HCV या Hep B एलाइजा से करा लिया और वो उनका Okay. पॉजिटिव आए, दे बिकम वेरी स्केर्ड। फिर जब वो दोबारा आए कि आपने तो कहा था ये ख़त्म हो गया है, हमने PCR करवाया तो वो नेगेटिव था, तो वी अगेन रीअश्योर देम कि ये वायरस ख़त्म हो चुका है, मगर ब्लड एंटीबॉडी में पॉजिटिव आएगा। Okay, और बिल्कुल लेकिन ये- रीअकरेंस फिर भी होती है। हेपेटाइटिस बी इज़ वेरी नोटोरियस फॉर रिकरेंस। आपने मेडिसिन बंद की, 6 माह में फिर वायरल लोड बढ़ गया, सही। लेकिन तो वो- सी के सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली अगर ये भी बता सकती हो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि माँ से बच्चे को भी ये मुंतकिल हो जी, सकता जी। है, उस दौरान भी क्या हेपेटाइटिस सी के जो मेडिकेशन है या बी की मेडिकेशन है वो सेफ़ है? जी, हेपेटाइटिस सी की मेडिकेशंस तो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में। वी एनकरेज द पेशेंट कि वो अपनी बेशक वो बेबी को फीड करवाना चाहती है करवा ले, वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट लेटर। Okay. लेकिन हेपेटाइटिस बी से हम ज़्यादा डरते हैं, उसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को ज़्यादा है, तो उसके लिए माँ को भी हम प्रेगनेंसी में मेडिसिन देते हैं ठीक है। और बच्चे को पैदाइश पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों लगाते हैं। ओके, Within 24 hours एहतियातन after birth. ये बड़ा ज़रूरी है करना, जी, ताकि हम जी। महफूज रख सकें। डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। हेपेटाइटिस की अवेयरनेस से मुतालिक हम ये बात कर रहे थे। अलीज, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें टाइमली डायग्नोज हो गया है, अब इंशाल्लाह आपका इलाज भी हो जाएगा इंशाल्लाह, बिकॉज वी डू हैव दैट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इन चीज़ों को लेकर हम खासे बेहतर हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ जाएँ, हम थोड़ा सा मूड को भी चेंज करते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है कश्मीर बर्फ़ की आगोश में। फिर हम एक ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। ये है कश्मीर, वादिये जन्नत नज़ीर। ये है पहाड़ों की सरजमीन, यहाँ का हर मौसम दिल फरेब। इस वादी में जब बर्फ का मौसम उतरता है तो पहाड़, दरिया और पेड़ गुनगुनाने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब आसमान रूई की तरह बर्फ के गाले जमीन की जानिब रहमत की तरह बरसाता है। हर मंजर खामोश रुमान में बदल जाता है। बर्फ गिरती है तो वादी सफ़ेद, शफ़ाफ और पाकीज़ा ख्वाब बन जाती है। दरख्त, रास्ते और छतें सब एक ही रंग में ढलकर यकजाई में रंगी जाती हैं। बर्फबारी में जिंदगी थमती नहीं, बल्कि कुदरत से हम आहंग होकर खामोशी से दिल की धड़कन के मानिंद चलती रहती है। शदीद सर्दी में गर्म चूल्हे, जिंदगी की तमाज़त से मुस्कुराते चेहरे और दिलों में बसी उम्मीद अपनी जीत की कहानी खुद सुनाते हैं। फिर जब धूप बर्फ पर पड़ती है तो ये वादी चांदी की तरह दमक उठती है। हर जर्रा रोशनी कैद कर लेता है। खामोश, पाकीज़ा और बेमिसाल। ये है कश्मीर, वादिये जन्नत नज़ीर।
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम आगे अभी गुफ्तगू करने वाले हैं वो ये कि हमने अपने घर के बच्चों को, जो ज़ाहिर है स्टूडेंट हैं, उनको हमने किस तरह से ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है। ये ग्रेड्स लेने हैं, वो ग्रेड्स लेने हैं, रिज़ल्ट आया तो जी इतने % मार्क्स क्यों नहीं आए, आपने अगर स्कोर करना है तो आपने इतना स्कोर क्यों नहीं। तो देखिए, जो ज़हनी दबाव है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर जब आता है तो कैसे उनके अंदर ख़ुद एतमादी ख़त्म होती चली जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। उसके क्या फैक्टर्स हैं? क्या घर के अंदर ऐसे मामलात हो रहे होते हैं, घर के माहौल को लेकर, या फिर तालीमी इदारों के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, वहाँ पर ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है, या बच्चों पे हमने ओवरऑल इतना प्रेशर डाल दिया है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है तो बच्चों को बस जो है ना उस रेस में लग जाना है, और उस रेस में लगते वो शायद अपने आप को कहीं खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, और उन्हें समझ नहीं आती कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। सो आज इस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं, जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, जो हमें नॉर्मल लगता है बट एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल। और इसमें उस्ताद का क्या किरदार है, इदारे का क्या किरदार है, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या किरदार हो सकता है। एंड अबव ऑल उस्ताद पे मैं अगेन फोकस करता हूँ, उस्ताद का बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो और किस तरह से हम बेहतर कर रहे हैं, कितना करना ज़रूरी है। बाहर की दुनिया में किस तरह से टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन होता है, पाकिस्तान में किस तरह से होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो ग्रेड्स वाला प्रेशर सभी, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि इन बच्चों को हमने जिस दुनिया के लिए तैयार करना है, जिस ग्लोबल विलेज के लिए तैयार करना है, जहाँ के चैलेंजेस हम आए दिन नए देख रहे होते हैं, क्या उसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज ये वो डिस्कशन है जो कि नॉर्मली मिसिंग है हमारे यहाँ। ग्रेड पे फोकस है, डिग्री प्रोग्राम पे फोकस है, प्रोफेशन पे फोकस है, अर्निंग पे फोकस है, कैरेक्टर पे फोकस नहीं है, कामनेस पे फोकस नहीं है, मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं है। जिस दुनिया की हम बात करें उसमें कितना तैयार है हमारा बच्चा आगे जाने के लिए इंडिपेंडेंटली, इस पर आज हमें बात करनी है। वेरी रेलिवेंट गेस्ट इज विद अस प्रोफेसर डॉक्टर सामिया रहमान डोगर साहिबा, डायरेक्टर हैं फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बहुत उनकी महारत है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। मैं इस मौजूद से बिल्कुल हट के सवाल करता हूँ, क्योंकि देखें आप उस्ताद के साथ ज़ाहिर है माँ हैं आप, तो आपने बहुत बेहतर तौर पे जब तरबियत की होती है, तो मैं इसलिए आपकी राय लेना चाहता हूँ। हम अपने आसपास देखते हैं कि ज़ाहिर देखें हर बच्चा डिफरेंट है, हर घर का माहौल डिफरेंट है, अंडरस्टैंडेबल है। ये जो बच्चों को तैयार करने हमने जिस दुनिया के लिए, जहाँ पे चैलेंजेस हैं, जहाँ पे ईवल भी है, जहाँ पे हर चीज़ है, उसमें माँ का किरदार, फैमिली का किरदार, टीचर का, इदारे का, उसको अगर हम एक समराइज़ करें, व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से हम सबको मिलकर करना होता है? देखें, एक बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है उसमें 3 इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट होते हैं, घर, सोसाइटी और स्कूल। बिल्कुल ठीक है। और स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उस्ताद का होता है। उस्ताद के लिए जो है उसकी जो क्लासरूम टीचिंग है वो इटसेल्फ 3 मतलब उसके टीयर्स होते हैं या 3 फोल्ड होती है। उसमें एकेडमिक ग्रूमिंग, उसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और स्किल डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जिसमें कि उसकी शख्सियत को माशरे के लिए आने वाले कल के लिए तैयार करें, कैरेक्टर उसमें शामिल है, कैरेक्टर शामिल है। और स्किल डेवलपमेंट वो स्किल सिखाएं जो आगे जॉब मार्केट में वो अपने पाँव पे भी खड़ा हो सके। और इसके साथ साथ एकेडमिक ग्रूमिंग, जो कुछ भी हम उसे पढ़ा रहे हैं, देखिए पढ़ाना तो है, किताबें लाइब्रेरियाँ खुली पड़ी हैं, अब इंटरनेट पे बहुत मवाद मैसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बच्चों की हेल्प कर सकती है, ऑनलाइन डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन उस्ताद को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इस वक्त तो उस्ताद का रोल इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि कल मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ वही होती थी जो मेरा उस्ताद मुझे देता था। आज पूरी दुनिया बच्चे को दे रही है, वो ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहा है, तो उसको क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या उसका इंटरनेट हो, हर चीज़ का इस्तेमाल किस हद तक है, क्या करना है, ये उसको उस्ताद ने बताना है। आज के उस्ताद का मसला ये है कि वो उस्ताद की बजाय ट्यूटर बन चुका है। अकेडमियों का बिज़नेस किस कदर चल रहा है। जो आपने अभी ग्रेड्स की बात की, वहाँ कौन है? सब उस्ताद ही है ना। और वहाँ पर जब नंबरों की दौड़ है, इखलाकी तरबियत के ऊपर कोई नहीं है। मुझे ये याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो एक रोज़ मैं स्टेज पे चल के एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही थी और मेरी उस टीचर जो है वो नीचे बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपने फुट स्टेप इतना उठाया और इतना नहीं उठाना चाहिए था।
Okay. دیکھیں یہ ایک استاد کی تربیت تھی. اب جب میں استادوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں تو یہ چیز یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, یہ تو پیرنٹس کا کام ہے. نہیں, سب کا مل کر ہے. بچہ جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جب پیرنٹس اپنا بچہ میرے پاس بھیجتے ہیں, استاد کے پاس, تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے گھر کی سب سے قیمتی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں. جب وہ سب سے قیمتی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں تو مجھے اتنی ہی رسپانسبلٹی سے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. میں کلاس روم میں وقت پہ نہیں آ رہی, میں اس کو کہہ رہی ہوں میرے پاس آپ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنا. میں اس کو جو ہے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت جلدی ہے, یہ میں بعد میں کرا دوں گی, ابھی میں نے اپنے ٹیوشن سینٹر پہ جانا ہے. میں نے ایسے استاد بھی دیکھے ہیں پوری جاب انہوں نے آدھا پیریڈ لینا ہے صرف اس لیے, یا ایک سرٹن ٹائم سے آگے انہوں نے 12-1 بجے سے آگے انہوں نے اپنے اسکول کالج میں ٹائم نہیں دینا, صرف اس لیے کہ ان کا اکیڈمی کا یہ ٹیوشن سینٹر کا ٹائم ہے. دیکھیں وہ استاد نہیں ہے, وہ ایک ٹیوٹر ہے. اور یہ ٹیوٹر جب ہمارے بچوں کو جو پھر کر رہے ہیں, جو جس طرح سے ٹیوٹرشپ سے 80s کے بعد میں, یا آپ سمجھ لیں 90s کے بعد یہ زیادہ ٹرینڈ ہوا ہے, تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ سوسائٹی میں ہمارا سوشل فیبرک بھی زیادہ رپچر ہوا ہے, اس سے پہلے کا اتنا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری استاد کی ہے. استاد نے جب اپنا رول چینج کیا, جب اپنا رول جو ہے اس نے صرف ٹیوٹر کا رکھ لیا, فرام ٹیچر ٹو ٹیوٹر, ہاں ٹیچر ٹو ٹیوٹر, یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اس میں ہمارے سوشل فیبرک کو بہت خراب کیا ہے. بچوں کی لینگویج دیکھ لیں, بچوں کا اٹھنا بیٹھنا, سوشل میڈیا پہ ان کی لینگویج نظر آتی ہے نا. وہی بچے جو میرے سامنے کالج میں اس طرح سے نہیں مطلب ٹھیک ہیں, میرے سامنے اتنی گفتگو نہیں کرتے, انہی کا میں سوشل میڈیا پروفائل بعض اوقات وزٹ کرتی ہوں, انہوں نے بڑی ہی غلط زبان استعمال کی ہوتی ہے جو کہ مطلب انتہائی نامناسب ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر اس میں استاد کا رول ہے, کیونکہ زبان ہو, قلم ہو, اس کو آپ جتنا سنبھال کے استعمال کریں, اور اس کا سنبھال کر استعمال جو ہے وہ استاد نے سکھانا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں کہیں نہ کہیں شاید پیرنٹس کا بھی قصور ہوتا ہے, بیکاز میں آج کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ اکثر میرے ارد گرد بھی ایگزامپلس ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو کچھ کہنے بھی نہیں دیتے. اگر وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جا رہے ہیں, یا اپنے بچوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کی ٹیچر ہیں, تو وہ ایک جو ہم نے جینٹل پیرنٹنگ اور یہ اپنے آپ کو اتنا ماڈرنائز کر دیا ہے کہ ہم شاید بیسک ایتھکس اور مینرز بھول گئے, ہم ٹیچر کی بھی رسپیکٹ بھول گئے. کیونکہ میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کہ وہ ٹیچر ہیں, انہیں تو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. یہ میں وہ لفظ بول رہی ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں, جو سچویشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ بتا رہا ہے کہ میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ یہ ہیئر کٹ نہ کراؤ نا, یا ایسا کچھ. تو ماں نے آگے سے یہ کہا کہ ٹیچر کا کیا کام بنتا ہے, اس کا کام ہے پڑھائے, آپ کو اس کو سنپ کرنا چاہیے. اب جب یہ سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ ہم استاد کا درجہ ہی نہیں بچے کو بتائیں گے, ڈس رسپیکٹ کرنا سکھائیں گے, اور یہ اس کو ہم بولیں گے جی باؤنڈریز سیٹ کرنا, سو کالڈ باؤنڈریز جو ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بڑا ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں اس وقت جو ہے اسکولنگ جو ہے وہ 3 طرح کی چل رہی ہے. ایک پبلک اسکولنگ, ایک پرائیویٹ اسکولنگ, اور ایک مدرسہ. اور ان تینوں کے جو بچہ ہے اس کو میں نے یہ ایکسپیریمنٹ اپنے طور پہ کیا, ان تینوں کے بچے کو ایک سوشل سچویشن دیں تو وہ 3 ڈفرینٹ سلوشنز بتاتے ہیں. اوکے, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچے پیرنٹس بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ جو ہیں عام طور پہ پرائیویٹ یا ایلیٹ اسکولس ہیں, وہاں پر پیرنٹس اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بچے کو کچھ کہا جائے. پبلک اسکول میں اس طرح سے نہیں ہے, وہاں پر یہ ہے کہ پیرنٹس سپورٹ بھی کرتے ہیں, پیرنٹس ٹیچرز کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں. اگر مدارس میں دیکھا جائے تو اس میں پیرنٹس بالکل ہی اپنا رول پلے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں سب کچھ مدرسہ ہی کرے گا, سب کچھ مدرسہ. یہ بھی دیکھیں 2 ایکسٹریمز ہیں نا, یہ بالکل 2 ایکسٹریم ہیں. میں ایک دن گاڑی پہ جا رہی تھی تو ایک پبلک پروٹیسٹ ہو رہا تھا, تو اس میں کچھ بچے ایک بلڈنگ کے شیشے توڑ رہے تھے, وہ پتھر مار کے. میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی اور بچوں سے پوچھا بیٹا آپ یہ کیوں توڑیں؟ کہتا پتہ نہیں ہمارے استاد جی نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پیرنٹس نے بالکل ہی اپنا رول چھوڑ دیا, استاد جہاں لے جا کے جو مرضی ان سے کروا لے. تو وہ جو ہے میرے خیال میں, جب میں کہتی ہوں کہ سوسائٹی, پیرنٹس اور ٹیچرز یہ تینوں مل کے کریں گے, اور جہاں پر جس کا رول اپنا نہیں ہوگا
وہ کام خراب ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو اکیڈیمیا ہے, پبلک سیکٹر, وہ پوری ملک کی نیڈز کو کیٹر نہیں کر رہا. 60% 40% جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ہمارے ساتھ ہے, اور اس کو ہمارے ساتھ چلنا ہے, وہ ہماری ضرورت ہے. جب وہ ہماری ضرورت ہے تو اس کو یونیفارمٹی لانے کے لیے, یا پیرنٹس بھی کہتے ہیں اتنی فیسیں آپ کو کس لیے دی ہیں, ٹھیک ہے آپ ہی محنت سکھائیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے. تو پھر جو استاد نے اگر سکھا دیا اور وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہوا تو ٹھیک ہے نا, یا اسکول کے ماحول نے ایسا کچھ سکھا دیا جو آپ کے گھر میں ماحول نہیں ہے, تو کیا ہوگا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ریسٹ آف دا ورلڈ میں کیسا ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ میں فارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ان کی یہ ٹھیک ہے, ان کا کلچر ہم سے ڈیفرنٹ ہے, ان کے ویلیوز ہم سے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن وہاں پر اتنا نہیں ہے. وہاں اس ٹیچر یونیورسٹی کا ہو یا جو اسکول کا ہو یا کالج کا, وہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہے, وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بلکہ جو یہ آن لائن ریسورسز ہیں وہ ان کو اتنا کام دیتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے, جب ہم ٹیچر ٹریننگ کراتے ہیں کہتے ہیں 24/7 اس کو اپنے ارد گرد بزی رکھیں. 2 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دے دیا, آپ اس کو کر کے اپنا ٹیک اوے لکھیں. آپ کوئی کوسچن اس نے دے دیا, آپ مجھے اس کا آنسر کریں. اسی طرح سے کلاس روم کے اندر, اور کلاس روم سے باہر جب وہ جائے تو وہ مسلسل, میری کامیابی یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہو کہ آج میں نے اس کو یہ پڑھانا ہے, آج میں نے اس کو یہ پڑھایا ہے, میں نے یہ اس کو یہ کام دیا ہے, وہ اس نے کیسے کرنا ہے, مجھے کیسے پریزنٹ کرنا ہے, مجھے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. میں ہی اس کو سکھاؤں گی کہ اس نے اپنے پیئرس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, اس نے گالی نہیں دینی, پیار سے بات کرنی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں تو استاد کے, ٹھیک ہے پیرنٹس کے کرنے کی بھی ہے, یہاں پر یہی ہے کہ تینوں ٹیئرز مل کے ہی کام کریں تو ہی ہے. لیکن استاد کا رول آپ اگنور نہیں کر سکتے. سوسائٹی میں جس وقت سے استاد نے ٹیوٹر بنا ہے, ہمارا یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ ایک بالکل سمجھ لیں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے یا ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے بچے کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج, ان کا مینرزم آپ کو نظر آئے گا. جب وہ اکیڈیمک گرومنگ یا پرسنالٹی گرومنگ یہی ہے نا, تو اسکل ڈیولپمنٹ بھی یہی ہے. میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مارکس اتنے آگے, مارکس کتنے آگے. میری کامیابی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ سوسائٹی میں میرے بچے کتنے سکسیسفل ہیں, اور کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مارکس اس نے بے شک 60-70% لیے, لیکن اگر وہ پریکٹیکل لائف میں سکسیسفل ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو اچھا پڑھایا ہے, میں نے اس کی پرسنالٹی کی اچھی گرومنگ کی ہے, اس کو محنت کی عادت ہی میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں مارکس کا پریشر اس لیے بھی شاید بہت زیادہ ہے کیونکہ کمپیریٹیو ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. ذرا جو نیکسٹ ہمیں ایڈمیشن چاہیے اس میں گریڈز بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں ٹاسک تو نہیں دیے جا رہے ہوتے, ہمیں ایسے کوئی اسکل تو جج نہیں کی جا رہی ہوتی. اس میں تو جو سسٹم ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں اسکول کے بعد ہائی اسکول, کالج میں یا فار دیٹ میٹر یونیورسٹی کے لیے بھی کرنا ہے تو وہ ٹیسٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ سسٹمز بنے ہوئے ہیں, بڑا ہائی ہے, اور اس میں سارا آپ کا کرائٹیریا ایسا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا سسٹم چھوٹا تھا اور ہمارے پاس اپرچونٹی یا پروفیشنل کالجز میں یا جو ہے آگے ہائر ایڈ میں ہمارے پاس سیٹس کم تھیں, تو اس لیے بچوں کو اس دوڑ میں لگنا پڑ رہا تھا. لیکن پچھلے 2 سال میں جو ایڈمیشن کا ٹرینڈ ہے اس میں کمپیوٹنگ کے علاوہ تمام جو ہیں باقی اس سال میٹرک کے, اس سال جو MBBS ہے اس کی 400 سیٹس بیکار گئیں, ان میں ایڈمیشن نہیں ہوا. تو ایڈمیشن ٹرینڈ بھی چینج ہو رہے ہیں, اس سے شاید یہ جو ہے اکیڈمی مافیا یہ بھی کم ہو سکے, اور اس سے جو ہے اگر یہ اتنا ٹیوشن کا رواج بھی کم ہو جائے تو سوسائٹی میں, تو وہ معاشرے میں بہتری آنے کی کافی امکان ہے. اچھا جو آپ نے بات کی MBBS میں اتنی سیٹس جو رہ گئیں خالی, اس کی وجہ کیا صرف یہ تھی کہ جو ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہوا تھا مارکس کا وہ نہیں لے سکے, انٹرسٹ کم ہوا ہے بچوں کا, کسی اور پروفیشن کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, یا کہ MBBS چونکہ دیکھیں مہنگا تو ہے اس وجہ سے بھی یہ ایلیمنٹ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. MBBS کا مہنگا, ہائر ایڈ کی ڈگریوں کی مہنگائی, سیکنڈلی ٹرینڈ چینج ہوا ہے, کمپیوٹنگ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی, اور اس کے بعد کووڈ کے بعد جو ورک فرام ہوم کا ہے ان میں بچوں کو, اب بچہ جو ہے میرا جو ہے وہ اس کو میں صرف پاکستان کے لیے تیار نہیں کر رہی, وہ انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہ کسی حد تک اچھی بھی ہے کہ اس کو فوری طور پہ وہ گلوبل مارکیٹ میں کام پکڑ لیتا ہے, وہ یہیں بیٹھ کے جہاں بیٹھے بیٹھے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ ویزا کا اس کو ایشو نہیں ہے, اس کو موو نہیں کرنا, وہ اچھی ہینڈسم ارننگ کر رہا ہے. سو خاص طور پہ میلز میں
یہ جو ارننگ کی طرف جلدی جانا، اور اس میں اس سے بھی یہ جو ہے وہ لمبی لمبی اکیڈیمک ڈگریاں جو ہیں ٹرینڈز چینج ہوئے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، It's global. پاکستان سے باہر بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈگریوں کے ڈیزائن چینج کیے ہیں. ہاں ہم نے نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے. ہمارا MBBS وہی ہے ابھی تک، ہمارا انجینئرنگ پروگرام وہی ہے. انہوں نے شارٹ جو ہے وہ آلٹرنیٹ پاتھ ویز بنا دیے ہیں کہ نرسنگ کے پاتھ سے آپ آ جائیں، آپ 1 سال کا پڑھ کے کوئی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں کسی لوئر جاب پہ، پھر واپس آ جائیں، پھر چلے جائیں. صرف MBBS نہیں، باقی بھی ڈگریاں تاکہ ساتھ ساتھ آپ ارن بھی کریں اور ڈگری مکمل بھی کریں، پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس بھی لیں. وہ جو میں کہہ رہی ہوں پرسنالٹی بھی گروم ہوتی ہے، اسکل بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اکیڈیمک گرومنگ بھی. یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور اس میں مین رول ان کے استاد کا ہوتا ہے کہ استاد ان کو ایک ایک لمحہ گائیڈ کرتا ہے. بڑا سوچ کے کہ اچھا اس بچے کو یہ پاتھ مجھے گائیڈ کرنا ہے، بیکاز سارے بچوں کو سیم پاتھ بھی گائیڈ نہیں کر سکتے. ہاں اچھا، آپ جو مطلب بات کریں کہ ٹھیک ہے استاد کا ہم نے رول جو ہے وہ بچے مائنڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس وقت بڑی کمپیٹیٹیو ورلڈ میں ہے. اب استاد بھی وہ نہیں ہے کہ میں اٹھا کے ڈنڈا پکڑ کے مارنا شروع کر دوں. بچے کے پاس بہت نالج ہے، بہت تجربہ ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے میں بچوں سے باتیں کر رہی تھی، وہ سیمسٹر ابراڈ سے واپس آئے تھے. تو 2 بچے تو تھے وہ US اکیڈیمیا سے آئے تھے، اور کچھ بچے تو تھے کوریا سے انٹرنیشنلی. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ڈفرینس ہے، تو کوریا والے بچوں نے کہا کہ بہت ہارڈ اکیڈیمیا ہے. اچھا. اور US والوں نے کہا بہت فلیکسیبل ہے. ٹو ایکسٹریمز اگین. ہاں 2 ایکسٹریمز. تو وہ بچوں نے موسٹلی نے کہا یہ زیادہ پسند ہے. اب بچوں کے پاس ایکسپوئر بہت ہے. میرے لیے کوریا یا US ایک نئی دنیا تھی، آج کے بچے کے لیے نہیں ہے. وہ انفارمیشن جو ہے انٹرنیٹ سے فوری طور پہ لیتا ہے. کیا یہ ٹیچر کے لیے بڑا چیلنج اب ہو چکا ہے؟ بالکل کہ ہو جو چکا ہے. ٹیچر کلاس میں پڑھانے جا رہی ہے وہ بچے کو آلریڈی پتہ ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ ہی چیٹ GPT ہے اور اس سے کہیں زیادہ پتہ ہے. اور کافی زیادہ انفارمیشن ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے، بیکاز کچھ بھی اویلیبل نہیں، جو بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے ضروری اوتھینٹک سورس نہیں ہوتا نا، اوتھینٹک نہیں ہوتا. لیکن اس کو بچے کو یہ ٹیچر نے جو ہے وہ ہینڈل کرنا آنا چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا شاید کبھی ذہن سے، مسکنسیپشن. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی تھا. ٹیچر نے کچھ پڑھایا، میرے ذہن میں نے جب پڑھا اور پڑھایا 2 بہت فرق چیزیں. میں نے اپنے حساب سے اس کو کچھ پرسیو کر لیا، کچھ سمجھ لیا، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ پڑھا تو وہ ایکوریٹ بات سمجھ آئی. تو چیٹ GPT بھی بچہ ان کو کہہ دیں آپ نکالیے چیٹ GPT سے، ٹھیک ہے، اور آپ نکالیں اس میں سے اینالائز کیجئے کون سا اچھا ہے. ٹھیک ہے. میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس باہر انٹرنیشنل اٹینڈ کر رہی تھی، تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے، گریڈ اسٹوڈنٹس، ہم ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے پروفیسر کی بات بہت اچھی لگی. اس نے کہا وائی یو آر سو سلو ان یوزنگ دا گوگل. ٹھیک ہے، کہتے ہیں انفارمیشن نکال کے 10 انفارمیشن نکالی ہیں، اس میں سے مجھے بتاؤ کون سی صحیح ہے، اور جو آپ سمجھتے ہو صحیح ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس کرو. دیکھیں ہمیں استاد کو اپنی پیڈاگوجی چینج کرنی ہے، استاد کو اپڈیٹ ہونا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، گوگل آ رہا ہے، اس کو نہیں ہم روک سکتے. ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، اپنے آپ کو ہمیں اپ گریڈ کرنا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. لیکن دیکھیں یہ اگر تمام استاد یا میکسیمم استاد اس طرح کریں کہ نو میٹر واٹ سبجیکٹ دے آر ٹیچنگ، کہ ڈسکشن میں لے کر آئیں کہ اچھا اگر آپ AI کے تھرو حاصل کریں انفارمیشن، لیٹس ڈسکس دیٹ. ہاں کیجئے، آپ بتا دیں انہیں میں نے یہ والا لیسن پلان تیار کیا، میں نے AI سے پوچھا تھا تو AI نے یہ بتایا، میرے نزدیک یہ ہے، اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہم بچے کو آنیسٹی سکھا رہے ہیں. یہ دس از ڈائریکٹ، اور آپ جس کو کہتے ہیں نا ہڈن کریکولم، آپ اس سے آنیسٹی سکھاتے ہیں. ڈسکریج بھی تو نہیں کرنا نا ٹیکنالوجی کو لے کے. آج بھی دیکھیں ہمارے جو مطلب ٹیچرس ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے بچوں کو کہ جی چیٹ GPT سے دیکھا ہے، AI کا یوز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں ان کا استعمال اگر نہیں کیا جائے گا تو بچہ تو کچھ سیکھ نہیں رہا. اور جب ہم ایک یہ بات کریں نا کہ گلوبلی اب جا کے اس نے کمپیٹ کرنا ہے، آگے دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو پوری دنیا میں تو استعمال کیا جا رہا ہے AI کو. جب ریڈیو آیا تھا سب کانٹیننٹ میں تو ریڈیو ایک وہ پتہ نہیں حرام تھا یا کیا تھا. اسی طرح ٹی وی آ گیا، وہ بھی ہو گیا. لیکن نہ تو ٹی وی کی ترقی رکی، نہ تو ریڈیو کی رکی، اس سے آگے بڑھتا گیا. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے چھوڑا سر سید احمد خان نے کہ پھر انہی مسلمانوں کو آگے لائے، تو وہ خود ہی پیچھے رہ گئے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بچے کو آگے لانا ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے وہی بات ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچر کو مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. فار ایگزامپل میرے گھر میں میرے بچے اپنی کسی بھی چیز کو پاسورڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ میں نے نہیں لگایا, اور میری ہر چیز کھلی ہے ان کے سامنے, کھول لو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مجھے بھی ایکسیس ہونا چاہیے کہ میں ان کے آئی تھنک یہ چیک بڑا کروں. اچھا رول ہے, لیکن آج کا بچہ تو پتہ نہیں آپ نے ویسے کیسے کیا, میں کہوں گی آپ بھی ماؤں کو ذرا یہ ٹپ ضرور دیں, کیونکہ یہ بچوں کی تو آج کل پرائیویسی ایسی ہے, یہ تو پاسورڈ تو بڑی دور کی بات ہے. پاس بیٹھ کے فون یوز نہیں وہ کرتے. کہتے ہیں ہمارے کمرے میں آپ ناک کر کے انٹر ہو, چلیں وہ ایک مینرز اینڈ آل دیٹ وہ الگ بات ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر بھی آپ پاس بیٹھے, شعیب والی بات کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کیوں ہمارے فون میں سنیک آؤٹ اینڈ آل دیٹ. تو میں تو حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ ہاں نہیں تو آپ اپنا فون دے دیجیے گا نا بیٹا, آپ میرا چیک کیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے جب بچے کو, آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جب اسے آپ کی کمیونیکیشن گیپ, آپ نے اپنی بانڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی استاد کے لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ ڈیولپ کرنا چاہیے, اور یہیں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہڈن کریکولم ہے, کہ یہ جو ہم نے اس کو انڈائریکٹ وے سے ہم اسے سکھا رہے ہیں. ادروائز بکس پڑھی ہیں, لائبریریاں کھلی پڑھی ہیں, وہ پڑھ لیں. چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. استاد کی کیا ضرورت ہے, وہ ضرورت یہی ہے کہ اس نے 3 ڈفرینٹ ڈومینز میں سے پڑھانا ہے, سکھانا ہے, بتانا ہے. پرسنالٹی ڈیولپ کرنی, اسکل ڈیولپمنٹ کرنی, اور اکیڈیمک گرومنگ کرنی, تبھی اس کی پرسنالٹی کمپلیٹ مکمل ہو جائے گی. اچھا سے اس میں پہلے آپ نے بات کی نا مدرسے سے متعلق بھی, آپ نے جس طرح کہا کہ وہاں پہ پیرنٹس کا رول جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ہی منیمائز ہو جاتا ہے. بالکل منیمائز. ایک ہمارے یہاں اور بھی مسئلہ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100%, لیکن جنرلی اسپیکنگ, اچھا جی بچہ اکیڈیمیا میں کمزور ہے, مدرسے میں بھیج دو. آپ ایک کمزور اکیڈیمیا کے بچے کو مدرسے میں بھیج کے کیا کریں گے؟ مطلب آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جو اگر پڑھ نہیں رہا اس بنیاد پہ کہ یا ایک اور بھی معاملہ, یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے بس مدرسے میں ڈال دو اس کو ٹھیک ہو جائے گا, یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اور پھر بالکل ہاتھ کھینچ لینا کہ بس جو کرنا ہے مدرسے میں قاری صاحب ہی کریں گے, ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, یہ کس قدر ہم نقصان. اور مدارس میں بھی بچے کو حفظ تو کرایا جا رہا ہے, اس کو عالم تو بنایا جا رہا ہے, کہ مارکیٹ میں اتنی ضرورت ہے عالموں کی, حافظوں کی. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس نے یہ کر لیا ہے تو اس کی لائف کی جو ارننگ سکلز ہیں وہ کہاں پہ ہیں. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں صبح مارننگ واک کرتی ہوں, اور پشاور موڑ پہ جن جگہوں پہ فری ناشتہ مل رہا ہوتا ہے ان میں زیادہ تر حفاظ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ پرانا اگر ہم آپ دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے بھی پرانے مدرسے تھے. یہ بات آپ کی اس لیے بڑی امپورٹنٹ, فورس وی ڈو نیڈ عالم, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اسکل پہ بھی کام کرنا ہے, ان کے فائنینشیل ماڈلس پہ بھی کام کرنا ہے کہ کیسے ان کی ارننگ ہو. بیکاز دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ صرف اور صرف ایک علم دیکھیں, ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی, دونوں اس کا بیلنس لے کر چلنا ہے. اگر ہم کسی بھی ایک طرف جائیں گے اور ایکسٹریم پہ جائیں گے, دونوں صورتوں میں اگر آپ پرانے سب کانٹیننٹ کے مدارس دیکھ لیں, ان کی ہسٹری پڑھ لیں, تو وہاں حکمت یا ٹیلرنگ یا کوئی اور کام, کوئی نہ کوئی اسکل سکھایا جاتا تھا. ابھی نہیں ہے. ابھی کچھ مدرسے میں ضرور یہ کہوں گا کہ دیر آر فیو مدرسے ابھی پچھلے 3-4 سال سے لگے ہیں, انہوں نے بیچ میں اسکل کو بھی لے کر آئے ہیں, اے آئی کو بھی لے کر آئے ہیں, ٹیکنالوجی کو بھی لے کر آئے ہیں. میں نے انجوائے کیا کہ آپ کو یاد ہوگا سبھی کے ایونٹ پہ ہم لوگ گئے تھے جہاں پہ روبوٹکس کا مقابلہ تھا, وہاں پر مدرسے کے بچوں نے ون بھی کیا تھا. تو جب آپ ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ چلتے ہیں, تو چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. اور اگر آپ ان انکارپوریٹ نہیں کرتے تو آپ کتنے % بچے جو ہیں ان کو نارمل اسٹریم سے پیچھے کر رہے ہیں, یہ ہمیں کرنا نہیں ہے. ہاں, وہ بینکر نہیں بن سکتے, وہ آرمی آفیسر نہیں بن سکتے, وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے. بڑا ضروری ہے کہ ہم ہماری ورک فورس کا حصہ نہیں بن سکتے. کام کریں, چاہے کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور اسکل, اور الٹیمیٹلی وہ نیشن کی ورک فورس ہے. بالکل ایسا وہ ایسٹ ہے. ہاں, وہ ایسٹ ہے. اور جب اس کی ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کریکٹر بلڈنگ یا اسکل ڈیولپمنٹ اور ان ساروں کو فوکس کر کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا چیزیں بہتر ہوں گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں. اسی کے ساتھ آپ سے لینی ہم نے اجازت, وقت مختصر تھا, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.